बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आपको हमारी तफ़हीम अदब के लेक्चर्स न सिर्फ पसंद आए होंगे बल्कि आप इन लेक्चर्स को अपनी किताब के लिए, अपनी निसाब के लिए, अपने आने वाली ज़िंदगी के लिए मुफीद और मुअस्सर बनाने में भी लगे होंगे। तफ़हीम अदब का वाहिद मकसद यही है कि आप लोग समझें, दूसरों को समझाएं। ये तशरीह, ये अशार, ये आपके काम आए। आज जिस नज़म की तशरीह मैं आपके सामने करूँगा वो अल्लामा इक़बाल की एक मारिकतुल आरा नज़्म है जिसका नाम है तुलूए इस्लाम। तुलूए इस्लाम का पस मंज़र बहुत वसी है, बहुत फैला हुआ है। बांगिदरा में ये नज़्म मौजूद है। उस ज़माने में तुर्की ने यूनान के एक जजीरे पे हमला किया था। वो जजीरा जो तुर्की का हिस्सा था, लेकिन यूनान ने उस पे हमला करके कब्ज़ा किया था और तुर्की ने वो कामयाबी हासिल की थी। आप आजकल वैसे भी तुर्की के ड्रामे देख रहे हैं। अल्लामा इक़बाल को तुर्कों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और तुर्कों को अल्लामा इक़बाल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। उसकी वजह यह है कि तहरीक खिलाफत जो यहाँ हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमानों ने चलाई थी, उसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर और अली बिरादरान के अलावा अल्लामा मोहम्मद इक़बाल ने भी फ़िक्री तौर पर बहुत बड़ा हिस्सा लिया था। और ये तुलूए इस्लाम उसी दौर की यादगार है जिसमें अल्लामा इक़बाल बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद है और एक पुरजोश मुबल्लिग़ की तरह बरसग़ीर के मुसलमानों को ये बताना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह आप अगर आगे बढ़ेंगे, आप अगर मेहनत करेंगे और तो बिल्कुल आज़ादी की मंजिल सामने खड़ी है। आप सुरखरू हो सकते हैं। बहुत सी बातें कही जा सकती हैं। इक़बाल अमल के शायर हैं और यहाँ तक कि वो महशर में भी फारिग नहीं बैठते। फारिग तो न बैठेगा महशर में जिन्नू मेरा, या अपना गरे बाचाक या दामन यज़दां चाक। लेकिन यहाँ आपके लेवल को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि आप जुमात नहम के तालिब इल्म हैं और ये नज़म आपके लेवल से थोड़ी सी मुश्किल है, तो उस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए कोशिश करेंगे कि आपको कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तशरीह कर सकें। लेकिन इस नज़म को मैं 2 हिस्सों में तकसीम करूँगा क्योंकि इसके 16 अशार हैं, तो 16 अशार की तशरीह मुमकिन नहीं है, क्योंकि इक़बाल के एक एक शेर पे कम से कम 1-1 घंटा उसकी तशरीह मुमकिन है। यहाँ पे जो पहले 8 शेर हैं उनकी ज़रा मैं क़िरात करूँ। तुलूए इस्लाम खुदाए लम यज़ल का दस्त कुदरत तू ज़बां तू है, यक़ी पैदा करे गाफिल कि मग़लूबे गुमा तू है, परे है चरख़ी नीली फाम से मंजिल मुसलमा की, सितारे जिसके गर्दे राह हो वो कारवां तू है, वकाफ़ानी मकी आनी अज़ल तेरा अबद तेरा, खुदा का आखिरी पैगाम है तू जावेदा तू है, हिना बंदे उरू से लाला है खूने जिगर तेरा, तेरी निस्बत बराहीमी है मैं मारे जहाँ तू है, तेरी फितरत अमी है मुमकिनाते जिंदगानी की, जहाँ के जौहरे मुज़मर का गोया इम्तिहान तू है, जहाँ ने आब गिल से आलम जावेद की खातिर, नबूवत साथ जिसको ले गई वो अरमुगा तू है, ये नुक्ता सरगुज़िश्ते मिल्लते बेज़ा से है पैदा, कि अक़वामे ज़मीनी ईशिया का पास बातू है, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। तो अब इसकी तशरीह की तरफ आते हैं, लेकिन तशरीह से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक देखें। तशरीह से पहले आपको नज़्म में जो मुश्किलात हैं, नज़्म में जो मुश्किल अल्फाज हैं, उनके मानी की तरफ मैं आपको ले जाऊंगा ताकि आप वो मानी पढ़ें, उनको ज़हन नशीन करें और फिर जब मैं नज़्म की तशरीह, एक एक शेर की तशरीह करूंगा तो आपको उसकी बेहतर तफ़हीम मुमकिन हो सकेगी। देखिए अजीज़ तलबा, नज़्म है तुलूए इस्लाम, शायर है इसके हकीम उल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इक़बाल और जुमात नहम की नज़्म है। अब देखें, लम यज़ल, लाजवाल को कहा जाता है खुदाए लम यज़ल, वो रब जिसको ज़वाल नहीं है। दस्ते कुदरत,
وہ ہاتھ جس میں کسی کام کرنے کا اختیار ہو، یعنی یہ میرے دست قدرت میں ہے، یہ میرے دست قدرت میں نہیں ہے، میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ مغلوب گماں، شکوک میں مبتلا، شک میں پڑا ہوا، جو مختلف قسم کے ارادے باندھتا ہے اور پھر ان کو توڑتا ہے، ارادے باندھتا ہوں، جوڑتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، وہ والا مسئلہ۔ امین امانت دار کو کہا جاتا ہے۔ ممکنات زندگی کے ترقی اور بہتری کے امکانات، جوہر مضمر، پوشیدہ صلاحیتیں، جہان آب و گل، یہ دنیا جو پانی اور مٹی سے بنی ہوئی ہے، ارمغان تحفہ، عالم جاوید، ہمیشہ قائم رہنے والی دنیا، یہاں پہ مراد کیا ہے؟ وہ دوسرا جہان۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے، پرے مینز دور، چرخ نیلی فام نیلے رنگ کا آسمان، گرد راہ راستے کی دھولو یا راستے کا گرد، کارواں قافلہ، مکان گھر، لیکن یہاں مراد یہ دنیا ہے۔ مکین مکان کے اندر رہنے والے، یہاں مراد انسان ہے، یعنی ہم سب مکین ہیں اور یہ دنیا ایک مکان ہے۔ ازل دنیا کے آغاز کا دن، یعنی جب دنیا وجود میں آئی تھی تو اس کو ازل کہتے ہیں۔ ابد دنیا کے اختتام کا دن، یعنی جب دنیا کا اختتام ہو جائے گا، دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں جاویداں، ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی، عالم جاوید اور جاویداں، حنا بند مہندی لگے ہاتھ، وہ ہاتھ جس پہ مہندی لگے ہوئے ہو تو اس کو حنا بند کہتے ہیں، صحیح، مہندی لگے ہوئے ہاتھ۔ عروس لالا، لالا کا پھول جو دلہن کی طرح ہوتا ہے، لالا کا پھول بھی سرخ رنگ کا ہوتا ہے اور دلہن کا لباس بھی سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ نسبت و تعلق، معمار جہاں دنیا کو تعمیر کرنے والا، معمار جہاں دنیا کو تعمیر کرنے والا، یہاں پہ مراد ہے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ، جس نے کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ سرگزشت قصہ کہانی، ملت بیضا چمکتا ہوا دین، یہاں پہ مراد ہے اسلام، اسلام بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے، کوئی چیز اسلام میں پوشیدہ نہیں ہے۔ عدالت عدل و انصاف، شجاعت بہادری اور امامت رہنمائی کو کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ ایک لفظ ہے صداقت، صداقت سچائی کو کہا جاتا ہے۔ اقوام زمینی ایشیا، ایشیا کے اقوام کی زمین، پاسباں پاسبانی کرنے والا، چوکیدار، حفاظت کرنے والا۔ تو اب آتے ہیں اشعار کی تشریح کی طرف، آپ ہمارے ساتھ رہیے، اس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے، اس وجہ سے دل اور دماغ کو بالکل میرے ساتھ کنٹیکٹ میں رکھیے، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اقبال کی نظم ہے طلوع اسلام، اسلام کا عروج، اسلام کا طلوع ہونا۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ اس وقت مسلمان بالکل بیدار ہو رہے تھے، مسلمان فتوحات حاصل کر رہے تھے۔ اقبال چونکہ امید کے شاعر ہیں، اقبال رجائیت کے شاعر ہیں، اس وجہ سے اقبال کو بھی امید ہو چلی تھی کہ بر صغیر کے مسلمانوں کے علاوہ دنیا بھر کے مسلمان بیدار ہو رہے ہیں، آزادی کی تحریکیں شروع ہو چکی ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں جب مسلمان اپنی آزادی کی منزل کو پالیں گے۔ آتے ہیں جی اشعار کی تشریح کی طرف۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، اس پورے بند میں بلکہ اس پوری نظم میں یہ جتنا آپ کی کورس میں شامل ہے، آپ کے نصاب میں جتنے بھی اشعار ہیں، ان تمام اشعار میں مسلمان سے مخاطب ہے۔ کون مسلمان سے مخاطب ہے؟ علامہ اقبال۔ علامہ اقبال مسلمان سے مخاطب ہے کہ تو کون ہے، مسلمان کو اس کا مقام یاد دلا رہے ہیں، وہ مسلمان جو اپنا مقام کھو چکا ہے۔ کہتے ہیں اقبال خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے۔ یہ اقبال کی خودی کا تیسرا درجہ ہے عزیز طلبہ، اقبال کی خودی کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اس کا پس منظر اگر میں یہاں پہ کھولنا شروع کر دوں تو غزوہ تبوک کا وہ واقعہ مجھے یاد آئے گا کہ جب میرے پیغمبر نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ کتنا سامان لے کے آئے ہیں، حضرت عمر نے کہا کہ میں آدھا سامان گھر میں چھوڑ آیا ہوں اور آدھا سامان جہاد کے لیے یہاں لے کے آیا ہوں۔ پھر میرے پیغمبر صحیح عاشق رسول ابو بکر سے مخاطب ہوئے
کہ ابو بکر ٹاٹ کا لباس پہن کے آئے تھے اور اس میں کیکر کے کانٹے لگے ہوئے تھے۔ ابو بکر سے جب میرے پیغمبر نے پوچھا کہ آپ کیا کچھ چھوڑ کے آئے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے گھر میں صرف آپ کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ اس وجہ سے تو اقبال نے کہا تھا پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ مشہور شعر ہے، مجھے بھی پسینے آ گئے ہیں کیونکہ وہ واقعہ جو مجھے یاد آ رہا ہے یہاں میں اس وجہ سے عرض کرنا چاہوں۔ ابو بکر کے لباس کو دیکھ کے جبریل وہی لے کے آئے، جبریل بھی اسی لباس میں تھے۔ پیغمبر نے جبریل سے پوچھا کہ آپ یہ لباس کیوں پہن کے آ گئے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کو ابو بکر کا یہ ٹاٹ سے بنا ہوا یہ لباس، پھٹا پرانا لباس اتنا پسند آ گیا ہے کہ دنیا میں اور عرش پہ جتنے بھی فرشتے ہیں ساروں نے آج صدیق سے یکجہتی کی خاطر یہی لباس پہنا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر اللہ آپ سے راضی ہے۔ ابو بکر بہت خوش ہوئے اور پھر جبریل نے کہا اے پیغمبر پوچھ لیجیے ابو بکر سے کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں؟ ابو بکر نے کہا میں بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ واقعہ ہے۔ اس وجہ سے اقبال کہتے ہیں خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زبا تو ہے۔ اے مسلمان تیرا مقام کیا ہے؟ تیرا مقام یہ ہے کہ دنیا کے فیصلے آپ کے دست قدرت میں ہوں گے۔ تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کی زبان ہوگی اور تمہارا ہاتھ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوگا۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب کار آفری کار کشا و کار ساز۔ لیکن پہلے مصرے کو دیکھیں کہ مسلمان کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے اور مسلمان کی زبان اللہ تعالیٰ کی زبان ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے شرط کون سی ہے؟ یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گما تو ہے۔ تو نے اپنے آپ کو مختلف شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیا ہے، تو مختلف قسم کی شرکیہ کام کر رہا ہے، تو مختلف قسم کے شرکیہ کام کر رہا ہے، تو اپنی منزل سے بھٹک چکا ہے، تو نے پیغمبر کا راستہ چھوڑ دیا ہے، تم بدعات میں پڑ گئے ہو، یہ کروں گا تو وہ ہو جائے گا، وہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، دنیاوی جاہ و جلال کے پیچھے پاگل ہو رہے ہو، دنیاوی مال و اسباب کے پیچھے پاگل ہو رہے ہو۔ یہ مسلمان کا راستہ نہیں ہے، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، یہ میرے پیغمبر کا سلیقہ نہیں ہے، یہ میرے پیغمبر کا اسوہ حسنہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے یقین پیدا کر، آپ کو اپنے رب پر یقین ہونا چاہیے۔ مغلوب گما تو ہے، آپ نے ارد گرد کے دوسرے خداؤں سے، آپ نے ارد گرد کے دوسرے لوگوں سے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں، تو یہ کام آپ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جب آپ دوسرے لوگوں سے امید اور توقع چھوڑ دیں گے، وہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اپنے خزانوں کے دروازے کھول دے گا۔ اقبال نے ایک اور جگہ بھی اسی خیال کو شعر میں بیان کیا ہے، نہ کہتے ہیں کہ یقین پیدا کر اے غافل یقین سے ہاتھ آتی ہے، یقین پیدا کر اے غافل یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کی جس کے سامنے جھکتی ہے فقوری۔ تو شعر میں اقبال نے عرض کیا ہے کہ مسلمان اگر آپ صحیح رستے پہ چلیں، آپ نے بدعات، رسومات اور وہ تمام چیزیں جو اسوہ رسول کے خلاف ہیں، جو طریقہ پیغمبری کے خلاف ہے، یہ چیزیں اگر آپ نے چھوڑ دی تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر فیصلے آپ کے ہاتھ میں ہوں گے، دنیا کا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ نیابت الہی یہی ہے کہ یہ خودی کا تیسرا درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو دنیا جہان کے خزانوں پہ دسترس دے دے گا، لیکن اس کے لیے شرط کون سی ہے کہ آپ مغلوب گما چھوڑ دیں، آپ گمانوں کے لشکروں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، آپ پریشانیوں اور ان وسوسوں سے اور ان برے برے خیالات سے نکل آئیں، تو تب آپ کی کامیابی و کامرانی کا 100% امکان ہے۔ اگلے شعر کی طرف بڑھیں گے جی۔ اس میں بھی مسلمان کی شان ملاحظہ کیجئے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کے گرد راہ ہو وہ کاروادو ہے۔ اس شعر میں بھی معراج کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اقبال نے معراج کے واقعے کے بارے میں کہا ہے نا، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے۔ اقبال بہت بڑے عاشق رسول ہیں، کہتے ہیں سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ حاکمی بشریت کی ضد میں ہے گردو۔ یہ
आसमान मुसलमान के पैरों के नीचे है, क्योंकि मेरे पैगंबर उस मकाम से आगे पहुंचे जहां पहुंचना फरिश्तों के बस में भी नहीं था, जहां तक पहुंचना फरिश्ते की कुदरत में भी नहीं था। कहते हैं परे है चरखी नीली फाम से, ये जो आपको सामने नीला आसमान नजर आ रहा है ना, मुसलमान की मंजिल इस आसमान से और ज्यादा ऊंची है, और ज्यादा ऊपर है, और ज्यादा दूर है। सितारे जिसके गर्द राह हो, ये सियारे, ये सितारे और इधर उधर जितनी भी चीजें हैं, कायनात, ये गैलेक्सीज, ये कहकशाएं मुसलमान के कदमों के नीचे आने वाले हैं। लेकिन इसके लिए ईमान की मजबूती शर्त है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल सामने है कि वो किस तरह अर्श पे पहुंचे। और फिर सिदरतुल मुंतहा से आगे जाते हुए जिब्रील ने कहा कि अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पर जल जाएंगे। ये आगे बढ़ना मेरे बस की बात तो नहीं है, बस आप अकेले अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए आगे जाएंगे। परे है चरखी नीली फाम से, ये दुनिया तो छोड़े, ये दुनिया तो एक आर्जी और बेकार सी चीज है। इस दुनिया की कार, कोठी, बंगला, मकान और इधर उधर ये शोहरत और ये दौलत और ये सारी चीजें, ये तो हकीर चीजें हैं जी। मुसलमान की शान के आगे तो आसमान भी कोई मानी नहीं रखता। परे है चरखी नीली फाम से, बहुत दूर है जनाब। सितारे जिसके गर्दे राह हो वो कारवां तू है। ए मुसलमान, तू उस कारवां का सालार है, तू उस कारवां का इमाम है कि जो कारवां जाएगा, आगे बढ़ेगा तो दुनियावी चीजें सारी की सारी उस कारवां के कदमों में ढेर हो जाएंगी। दुनिया को तो छोड़े, आसमान के सियारे और सितारे भी आपके कदमों के नीचे होंगे। लेकिन इसके लिए ईमान शर्त है, इसके लिए ईमान की मजबूती शर्त है कि आप उसवे रसूल पे, तौहीद और रिसालत पे आप मुकम्मल तौर पे कायम हो। अगले शेर की तरफ बढ़ेंगे। मकाफानी मकी आनी, सल तेरा अबद तेरा। मुसलमान की शान देखे, इकबाल कितने बेहतरीन अंदाज में समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कि ये दुनिया आर्जी है, ये दुनिया फानी है। कुल्लु मन अलैहा फान, तमाम चीज़ों ने, जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में, तमाम चीज़ों ने फना होना है। कहते हैं मकान फानी, ये दुनिया फना होने वाली है जी। ये दुनिया एक मकान है। मकी आनी, इसमें जो लोग हैं वो आते जाते रहते हैं। साकिया, या लग रहा है चल चलाओ, जब तलक बस चल सके सागर चले। ख्वाजा मिदर ने कहा है ना, ये दुनिया फानी है, ये दुनिया आर्जी है, आर्जी ठिकाना है। इसमें लोग आएंगे जाएंगे, मुख्तलिफ कौमें आएंगी, मुख्तलिफ कौमों को उरूज हासिल होगा, मुख्तलिफ कौमों का जवाल होगा। लेकिन एक कौम ऐसी है कि अज़ल भी उसके साथ मोहब्बत रखती है और अब तक अल्लाह ताला उसके साथ मोहब्बत रखेगा, और वो है मुसलमान। ए मुसलमान, तू वो दुनिया की वाहिद कौम है ए मुसलमान कि जब दुनिया बन रही थी तो अल्लाह ताला ने अज़मत की पगड़ी मुसलमानों के सर पे रखी थी, और अज़मत की पगड़ी मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे रखी थी। और ये अज़मत और ये इज़्ज़त और ये मर्तबा और ये जाहो जलाल और ये शान और शौकत जब दुनिया फना हो जाएगी, अबद आखिर दुनिया, जब क़यामत का दिन आ जाएगा, जब तमाम चीज़ें फना हो जाएंगी, तब भी मुसलमान की शान ऊंची होगी। वरफ़अना लका ज़िक्रक, कुरान में कहते हैं कि मुसलमान, ए पैगंबर, मैंने आपकी शान ऊंची कर दी है। रफ़अना ज़िक्रक का क्या मतलब है? जब मेरे पैगंबर की शान ऊंची है और मैं उस पैगंबर का सच्चा पैरोकार हूँ, तो उसके साथ मेरा ग्राफ भी ऊपर जाएगा ना। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हम उसी पैगंबर के उम्मती हैं जिस पैगंबर को अल्लाह ताला ने सबसे इमामुल अंबिया जो था करार दिया था। कहते हैं मकाफानी मकी आनी, अज़ल तेरा अबद तेरा, और क्यों खुदा का आखिरी पैगाम है, तू जावेदा तू है। खातिमुन नबीयीन कौन है? मेरा पैगंबर है। आखिरी पैगाम आया है जिब्रील, आखिरी पैगंबर पे कुरान करीम उन्होंने नाजिल किया है अल्लाह ताला ने। तो कुरान करीम आखिरी पैगाम है और मेरा पैगंबर आखिरी पैगंबर है, खातिमुन नबीयीन है। अब जितने भी लोग इस तरह के मनगढ़ंत और झूठे नबूवत के दावेदार हैं, वो सारे के सारे फना होंगे, वो सारे के सारे जलील होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन है, तमाम अंबियाओं में सबसे आखिर में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। और कुरान
دنیا میں نازل ہونے والی آخری کتاب ہے، اور جبریل آخری پیغام میرے پیغمبر پہ لائے تھے، میرے پیغمبر پہ اللہ تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا تھا۔ کہتے ہیں خدا کا آخری پیغام ہے تو جاودہ تو ہے، اے مسلمان تو ہمیشہ قائم و دائم رہنے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں آپ کے بعد کوئی بھی پیغام لانے والا نہیں ہوگا۔ تجھے یہ مقام حاصل ہے، تمہارا سٹینڈرڈ سب سے اونچا ہے، تمہارا مقام سب سے اس لیے اونچا ہے کہ تمہیں آخری امتی کے طور پہ چنا گیا ہے، یعنی لا نبی بعدی، حضور نے فرمایا تھا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اسی طرح مسلمان قوم کے بعد کوئی بھی ایسی قوم نہیں آئے گی جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ ہو۔ اس وجہ سے کہا ہے خدا کا آخری پیغام ہے تو جاودہ تو ہے، قیامت تک بھی تو قائم و دائم رہے گا۔ اسلام قیامت تک بھی، مسلمان قیامت تک بھی قائم و دائم رہیں گے، اور جب قیامت برپا ہو جائے گی اور جب دنیا فنا ہو جائے گی اور قیامت کے بعد بھی مسلمان شان و شوکت کے ساتھ جنت میں زندگی گزاریں گے۔ یعنی مسلمان کو زوال نہیں ہے، مسلمان قوم لا زوال ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ پیغمبر کے سچے پیروکار بن جائیں، یہ شرط ہے، یاد رکھیں۔ اگلے شیر کی طرف آئیں گے، تھوڑا سا مشکل ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہنا بندے ہنا بندے عروس لالا ہے خون جگر تیرا، تیری نسبت براہیمی ہے میں مارے جہاں تو ہے۔ شعر میں تلمیح ہے، شعر میں تلمیح ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی پہلی اینٹ رکھ رہے تھے، جب ابراہیم علیہ السلام کعبہ کے دیوار کی تعمیر کر رہے تھے۔ مولانا حالی نے بھی کہا ہے نا، وہ دنیا میں گر سب سے پہلا خدا کا خلیل ایک معمار تھا جس بنا کا، جس کی بنیاد ابراہیم خلیل اللہ نے رکھی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دوست تھے، اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے، خلیل دوست کو کہتے ہیں خلیل اللہ۔ کہتے ہیں کہ ہنا بندے عروس لالا ہے خونی جگر تیرا، اے مسلمان تیرا خونی جگر۔ خونی جگر کیا ہے؟ خونی جگر اس مضبوط تعلق کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسلمان استوار رکھتا ہے۔ اللہ کے لیے یہ خون بہانا، اللہ کے لیے اس جسم کی قربانی دینا، یہ مسلمان کا شیوا ہے، یہ مسلمان کا شعار ہے۔ جہاد فرض ہے تمام مسلمانوں پہ ایک لحاظ سے یہ بھی۔ اور خونی جگر کیا ہے؟ خونی جگر یہ ہے کہ آپ کو دنیاوی محبتوں میں اپنے دل کو خون آلودہ کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنے دل کی لو لگائیں، اور پھر آپ کا دل کرچی کرچی ہو جائے اور اس سے خون بہے حضور کی محبت میں۔ تو کہتے ہیں کہ اقبال کے ہاں یہ خونی جگر کی ترکیب ہو، اور لالا کے پھول سے بھی اقبال کو بہت زیادہ محبت ہے۔ لالا کے پھول کو اقبال بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ایک تو لالا کا پھول کسی کا محتاج نہیں ہوتا، صحراؤں میں کھلتا ہے، ویرانوں میں کھلتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لالا کے پھول کی زندگی بہت عارضی ہوتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ لالا کا پھول کی طرح مسلمان کی زندگی ہوگی جو کسی کا محتاج نہیں ہوگا، صرف دنیاوی جاہ و جلال کے پیچھے نہیں بھاگے گا، صرف اپنے رب کی عبادت میں دن رات مصروف رہے گا۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ لالا کی زندگی قلیل ہوتی ہے، مسلمان کی زندگی بھی قلیل ہوگی۔ مسلمان طویل زندگی کی خواہش نہیں رکھے گا۔ لالا کا پھول سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اس کے پتوں کے اندر ایک داغ ہوتا ہے، کالا رنگ کا داغ۔ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان کے دل میں بھی اسی طرح ایک کالا رنگ کا داغ ہوگا، اپنے نبی سے محبت کا داغ، اپنے رب سے محبت کا داغ۔ تو یہ دو تین باتیں اس وجہ سے اقبال کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اقبال بار بار لالا کا پھول اپنے شعر میں استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں ہنا بندے عروس لالا ہے خونی جگر تیرا، اے مسلمان تیرا یہ جو خونی جگر ہے یہ ایسا ہے جیسے لالا کے دلہن نے اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگائی ہو، جیسے لالا کا پھول جو ایک دلہن کی مانند ہوتا ہے۔ دلہن کیا ہوتی ہے؟ دلہن شادی کی رات سے پہلے اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگا لیتی ہے، اور صبح لوگ جب اس کے ہاتھ دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں تیری نسبت ہے، تیری نسبت براہیمی ہے میں مارے جہاں تو ہے، تیری نسبت براہیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں سے تھے، اور ہم سب براہیمی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی مانگی تھی نا، سورہ انبیاء میں ہے، مجھے پوری طرح معلوم نہیں ہے، کہ اے میرے رب میری اولاد میں ایک ایسا رسول بھیج دے جو تمہاری آیتیں لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنائے۔
ابراہیم علیہ السلام کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ پوری ہوئی، لیکن یہاں پہ ابراہیم کی قربانی کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ جو خون جگر کا اشارہ ہے یہ اس قربانی کی طرف اشارہ ہے کہ ابراہیم نے اپنے پیارے فرزند حضرت اسماعیل کو، جو بہت پیارا بھی تھا اور اس کو بہت زیادہ عزیز بھی تھا، لیکن جب اللہ تعالی نے اسے حکم دیا کہ آپ اپنے بچے کی قربانی دیں گے اور اس کے گلے پہ چھرا پھیریں گے، اور ابراہیم نے حکم کی تعمیل کی، شیطان آیا اس کو بھٹکانے کی کوشش کی۔ شیطان پھر اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا کہ آپ کا باپ آپ کو قتل کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل بھی پیغمبر تھے، اس نے کہا جو رب کی مرضی ہے اور جو میرے باپ کی مرضی ہے، میں ہر دم راضی برضائے الہی ہوں۔ تو وہ قربانی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اب مسلمان ہر سال حج کے موقع پہ قربانی کرتے ہیں اور عید الاضحیٰ کے موقع پہ ہم یہاں قربانی کرتے ہیں۔ تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے، یہ جو خونی جگر ہے تیری نسبت براہیمی ہے میں ہمارے جہاں تو ہے۔ دوسرا مصرع بڑا معنی خیز ہے، 2-3 تلمیحات میں نے ابراہیم علیہ السلام کا وہ قربانی والا واقعہ بھی بیان کر دیا، لالا کا ذکر بھی میں نے کر دیا، لیکن مسلمان کا کام دنیا کی تخریبوں نہیں ہے۔ یہ ارد گرد جتنے بھی لوگ ہم پہ تخریب کاری کا الزام لگاتے ہیں یہ سب سے بڑے دہشت گرد۔ مجھے آپ بتائیں کہ دنیا کی جو 2 عظیم جنگیں ہیں کیا وہ مسلمانوں نے لڑی ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ عراق پر اس طرح قالینی اور کارپیٹڈ بمباری کیا مسلمانوں نے کی ہے؟ مجھے کوئی ایک مسلمان ملک ایسا بتائے جس نے کسی غیر مسلم ملک پہ حملہ کیا ہو۔ یہ سارے کے سارے اپنے اسلحے کے فروخت کرنے کے لیے، تیل کے ذخائر پہ قبضہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، کیونکہ مسلمان کے بارے میں تو پیغمبر نے بہت پہلے کہا تھا، اور اس کی تائید علامہ اقبال کا یہ مصرع بھی ہے، تیری نسبت براہیمی ہے، تیرا تعلق تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں تعمیر کی پہلی اینٹ رکھی تھی۔ تو تمہارے آباء و اجداد کی رگوں میں، تمہارے آباء و اجداد کے خون میں یہ تعمیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو مسلمان جہاں بھی ہوگا، مسلمان دنیا میں انسانیت کو بچانے کے لیے آگے بڑھے گا۔ مسلمان جہاں بھی ہوگا، مسلمان ظلم کا رستہ روکے گا، مسلمان جہاد کے ذریعے امن قائم کرے گا، کیونکہ یہ مسلمان کی ڈیوٹی ہے، یہ مسلمان کا کام ہے۔ دنیا میں اگر 2 لوگوں کے درمیان لڑائی ہے، فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائیوں کے درمیان صلح کرو، کیونکہ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ تو تیری نسبت براہیمی ہے، یاد رکھیں عزیز طلبہ کہ آپ لوگوں نے دنیا میں تعمیری سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، کیونکہ آپ کے جو آباء و اجداد میں ابراہیم علیہ السلام تھے، میرے آباء و اجداد میں جو ابراہیم علیہ السلام تھے، انہوں نے کون سا کام کیا تھا؟ انہوں نے پہلا آغاز ہی تعمیر کے ساتھ کیا تھا اور اس کا انجام بھی تعمیر پہ ہوا تھا۔ اگلے شعر کی طرف آئیں گے، تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی، دنیا میں جتنے بھی ممکنات ہو سکتے ہیں، زندگی میں جتنی بھی ڈسکوریز ہو سکتی ہیں، زندگی میں جتنا بھی کوئی آگے بڑھ سکتا ہے، زندگی میں جتنا بھی کوئی آسمانوں پہ پرواز کر سکتا ہے اور کہکشاؤں کی خبر لا سکتا ہے، تو یہ مسلمان کی فطرت ہے کہ مسلمان ان تمام چیزوں کا امانت دار ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی فطرت میں یہ باتیں رکھی ہیں کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کے ساتھ دنیا کو فتح کرنے، دنیا کے پوشیدہ خزانوں کو تلاش کرنے، ریسرچ کرنے، تحقیق کرنے، دیکھیں یہ مسلمان کی ڈیوٹی تھی۔ جب تک مسلمان تحقیق کر رہے تھے، جب تک مسلمان کتاب کو اس طرح دل سے لگائے اور آنکھوں سے لگائے آگے بڑھ رہے تھے، جب مسلمانوں کے مدرسے اور کالجز آباد تھے، تو مسلمان دنیا میں سپر پاور تھے۔ ہمارا کام تھا پڑھنا، اقرأ سے آغاز ہوا ہے جی، ہمارا کام تھا آگے بڑھنا۔ جب ہم آگے بڑھ رہے تھے، دنیا ہمارے قدموں کے نیچے آئی، دنیا نے ہمیں جھک کے سلام کیا، تمام کائنات مسلمان کے آگے سرنگوں ہوئی۔ لیکن جب ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کا راستہ چھوڑا، ہم نے پیغمبر کا راستہ چھوڑا، ہم نے توحید کو چھوڑ دیا، ہم نے کتاب کو ایک طرف رکھ دیا، کتاب سے ہم نے اپنا تعلق توڑ دیا،
تو پھر کیا ہوا؟ ہلاکو خان اور چنگیز خان آئے اور انہوں نے بغداد اور ادھر ادھر تمام مسلمان ممالک کی اینٹ سے اینٹ بجائی۔ پھر یہی کتابیں یورپ والے مسلمانوں کی کتابیں، جابر کی کتابیں، ابن الحزم کی کتابیں اور تمام الرازی کی کتابیں اور سعدی کی کتابیں، یہ اٹھا کے اپنے ساتھ یورپ لے گئے اور ان کے تراجم کیے انگریزی زبان میں، جرمن زبان میں، فرینچ زبان میں، جتنی بھی ان کی اپنی زبانیں تھی، اسپینش زبان میں، انہوں نے اتنے ان کے تراجم کیے اور وہ تراجم پڑھ کے وہ آج ہم پہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا نا، مگر وہ علم کی موتی کتابیں اپنے آبا کی، کہ جن کو دیکھ کر یورپ میں دل ہوتا ہے سی پارا۔ بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن بہرحال وقت بھی کم ہے، اور آپ لوگوں کے لیول کو مد نظر رکھتے ہوئے تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی، جہاں کے جوہر مضمر کا گویا امتحان تو ہے۔ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے پوشیدہ خزانوں کو دریافت کرنے کی ڈیوٹی سونپ دی ہے۔ تیل کے ذخائر، علم کے ذخائر، آسمان کے اوپر کے کہکشاں میں جتنے ذخائر ہیں، سمندر کی تہ میں جتنی دنیایں ہیں، ان تمام کی کھوج لگانا اور ان کے متعلق معلومات اکٹھا کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا، یہ مسلمان کی ڈیوٹی ہے۔ جہاں کہ جوہر مضمر کا گویا امتحان تو ہے، وہ بیچاری چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور وہ اس انتظار میں ہے کہ کوئی مسلمان آئے اور ہمارے چہرے سے پردہ اٹھا کے دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیں استعمال کرے۔ لیکن اب مسلمان کو دیکھیں کیا کر رہے ہیں، کس لیے ہم آئے ہیں؟ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے، برا بلا کہنے، غیبت کرنے، فضول میں وقت گزارنے، موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں جی، کوئی پب جی کر رہا ہے، کوئی فری فائر کر رہا ہے، کوئی کیا کھیل کھیل رہا ہے، کوئی کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ یہ مسلمان کا مقام ہے؟ تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے؟ یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود؟ اس طرح کی مسلمانی ہوتی ہے؟ تمہارا کام کیا ہے، تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ یہ بہترین شعر ہے اس کے لیے، جہاں کے جوہر مضمر کا گویا امتحان تو ہے۔ اگلے شعر کی طرف آئیں گے، جہان آب و گل سے عالم جاوید کی خاطر، نبوت ساتھ جس کو لے گئی وہ ارمغاں تو ہے۔ اپنے مقام کو پہچانیے۔ اے مسلمان، تو وہ تحفہ ہے جب میرا پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے معراج کی شب اوپر گئے تو کیا ہوا جی؟ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تم میرے لیے دنیا سے کون سا تحفہ لے کے آئے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے عاجزی سے کہا کہ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں یا اللہ کہ میں دنیا میں آپ کا دیا ہوا دین مکمل کر کے آیا ہوں، اور وہ تحفہ اس طرح کے مسلمانوں کی صورت میں ہے کہ جو اسلام کا نام دنیا میں بلند کرے گا، اسلام کا پرچم دنیا میں بلند کرے گا، آپ کا نام دنیا کے کونے کونے میں، آپ کے نام کا جھنڈا دنیا کے کونے کونے میں گاڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے۔ اس کو کہتے ہیں ارمغاں، کا مطلب ہے مسلمان، صحیح مسلمانوں کا تحفہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے ایک ایسا تحفہ لایا ہوں۔ تحفہ کون سا تھا؟ کہ حضور اس فخر کے ساتھ میرے رب کے ساتھ ہم کلام ہوئے کہ میں آپ کے لیے ان مسلمانوں کو چھوڑ کے آیا ہوں، اور وہ مسلمان مکمل دین میں ان کے حوالے کر کے آیا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ وہ مسلمان پھر عمر کو دیکھیں، پھر عثمان کو دیکھیں، پھر علی کو دیکھیں، پھر طلحہ کو دیکھیں، پھر زبیر کو دیکھیں، پھر ابو عبیدہ بن جراح کو دیکھیں، اور پھر حسین کو دیکھیں، رضوان اللہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس سے راضی ہوں، میں ان سے راضی ہوں، میں ان سے راضی ہوں۔ صحابہ کرام کی شان میں کبھی گستاخی نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں، ہمیں ادھر ادھر کون ہوتے ہیں؟ یہ منہ اور مسور کی دال۔ آپ نے نہایت احتیاط کا مظاہرہ کرنا ہے میرے بچوں۔ کہتے ہیں نبوت ساتھ جس کو لے گئی وہ ارمغاں تو ہے، عالم جاوید کی خاطر۔ عالم جاوید کیا ہے؟ عالم جاوید وہ آسمان ہے، وہ عرش ہے جس کو کبھی زوال نہیں ہے، بس ہمیشہ قائم و دائم رہنے والا عرش، جس پہ اللہ تعالیٰ اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلام ہوئے تھے۔ تو یہ آب و گل کی مٹی
یہ مٹی سے بنی ہوئی دنیا، یہ پانی سے بنی ہوئی دنیا، یہ اسباب سے بنی ہوئی دنیا، یہ مختلف تصورات جو دنیا کے بارے میں قائم ہے، یہاں سے میرے پیغمبر روانہ ہوئے اور عالم جاوید میں پہنچے، رب سے ہم کلام ہوئے، رب سے ملاقات کی، رب نے پوچھا کہ تم دنیا سے میرے لیے کیا لائے ہو؟ ظاہر ہے جب ایک دوست کے ساتھ ملتا ہے، کسی کے گھر جاتا ہے، کسی کے مکان پہ تشریف لے جاتا ہے تو اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے نا۔ کتنی بہترین بات اقبال نے اس کو شعر میں آپ کے سامنے رکھ دی ہے وہ بات، تاکہ آپ اس کو سمجھیں۔ مطلب اقبال کا کیا ہے؟ اقبال کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مقام کیا ہے؟ مسلمان تیرا مقام تو ستاروں سے بھی آگے ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ پہلے شعر میں اس نے کہا ہے نا، دوسرے شعر میں کہا ہے ستارے جس کے گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے۔ اگلے شعر کی طرف بڑھیں گے جی۔ یہ نکتہ سرگزشت ملت بیضا سے ہے پیدا۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے ایک پوائنٹ نوٹ کیا ہے، اور یہ میں نے اکیلے نوٹ نہیں کیا ہے، یہ دنیا کے جتنے بھی دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں انہوں نے بھی ایک بات نوٹ کی ہے۔ کون سا پوائنٹ انہوں نے نکتہ کون سا نوٹ کیا ہے؟ ملت بیضا کی کہانی سے، اسلامی تاریخ سے۔ سرگزشت ملت بیضا مینز اسلامی تاریخ جو روز روشن کی طرح آیا ہے، جس میں عمر کی فتوحات بھی ہے، جس میں علی کی شجاعت بھی ہے، جس میں حضرت عثمان کی سخاوت بھی ہے، جس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا تھوڑی دیر پہلے۔ یہ کون سا نکتہ ہے جی؟ اقبال کہتے ہیں کہ اقوام زمینی ایشیا کا پاس باتو ہے، اگر ایشیا میں مسلمان امن سے رہے گا تو ایشیا میں امن قائم ہوگا، اگر مسلمان امن سے نہیں رہیں گے تو